لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلاة تكون للنجاة وسيلة ولعلو الدرجات كفيلة صلاة تحل بها العقد وتفرج بها الكرب أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم ولا فخر وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا قائد المرسلين ولا فخر أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري رب زدني علما رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين جہالت کے تاریک ظلمت قدوں میں ہدایت کی وہ ایک ضیاء بن کے آئے جہالت کے تاریک ظلمت قدوں میں ہدایت کی وہ ایک ضیاء بن کے آئے کلیم و ذبی تو ہیں پہلے بھی آئے مگر وہ حبیب خدا بن کے آئے خدا کے بعد ان کی گفتگو ہونا ضروری ہے خدا کے بعد ان کی گفتگو ہونا ضروری ہے رضائے مصطفیٰ کی جستجو ہونا ضروری ہے رضائے مصطفیٰ کی جستجو ہونا ضروری ہے اگر تعریف کرنی ہے میرے محبوب کی تعریف باادب ہونا بھی لازم باوضو ہونا ضروری ہے دل نشین آپ ہیں دل ربا آپ ہیں دل نشین آپ ہیں دل ربا آپ ہیں مصطفیٰ آپ ہیں مجتبی آپ ہیں جن کے آنے سے روشن ہوا کل جہاں رب کی دھرتی پہ ایسی ضیاء آپ ہیں جن کے آنے سے روشن ہوا کل جہاں رب کی دھرتی پہ ایسی ضیاء آپ ہیں تاج ختم رسول جن کا اعزاز ہے مرحبا خاتم الانبیاء آپ ہیں جن کے آنے کے بعد اور کوئی نبی ہی نہیں رب کی دھرتی پہ ایسی ضیاء آپ ہیں انتہائی
वालिब एहतराम, काबिल सद एहतराम मुअज़्ज़ज़ सामीन, मोहब्बत और अकीदत के साथ बाआवाज़ बुलंद एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सुम्मा सल्लि अलैहि। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सल्लिम तस्लीमन कसीरन कसीरा। लायक सब एजाज़ व तकरीम ज़ी कदर मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, बिलखुसूस इस इदारे के रूह रवा, मेरी मुराद आलिम बाअमल, खतीब इस्लाम, मुजाहिद मिल्लत हज़रत मौलाना उमैर शाहीन साहब दामद बरकातुहुल आलिया, मैं तहे दिल से हज़रत का मशकूर हूँ कि इदारे के इस नुमाइंदा मसलकी मजहबी तबलीगी इस्लाही इज्तिमा में मुझे आप हज़रात से मुखातब होने का शर्फ बख्शा है, मौका दिया है। दुआ गो हूँ मालिक ज़ुल जलाल हम सब की हाज़री को शर्फ कबूलियत अता फरमाए। रब्बे ज़ुल जलाल हमेशा हमें दीन से वाबस्ता रखे, दीन वालों से वाबस्ता रखे। रब्बे करीम दीन और दीन वालों की मोहब्बत नसीब फरमाए। स्टेज पर मुख्तलिफ उलमाए किराम ज़ीनत बने हुए हैं। मैं सबके नाम से आशना नहीं हूँ। तमाम उलमाए किराम का मैं तहे दिल से मशकूर हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन उलमा का साया हमारे सरों पे तादेर कायम व दायम फरमाए। मैं देख रहा था और भी कुछ अहबाब इस बात को नोट कर रहे थे। सना खानान मुस्तफ़ा आपके सामने खूबसूरत कलाम पेश करके आपके दिलों को महज़ूज़ कर रहे थे, मगर आप में एक जुमूद था, सुकूत था, बिल्कुल आवाज़ ही नहीं आ रही थी। किसी दीनी प्रोग्राम के लिए इतना सुकून ये अच्छा नहीं होता, ये नाकामी की दलील होता है। नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारे खत्म नबूवत जिंदाबाद, अज़मत मुस्तफ़ा जिंदाबाद, शान मुस्तफ़ा जिंदाबाद, शान सहाबा जिंदाबाद, हज़रत मौलाना मोहम्मद सिद्दीक़ तारिक साहब जिंदाबाद। नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, माशाअल्लाह। बोलते रहना, एक तो माइक पे खड़ा हुआ नात खान हो या कोई खतीब व वाइज़ हो, उसके लिए भी कुछ दिल की तसल्ली होती है कि मजमा बेदार है और सुन रहा है। और सोशल मीडिया का दौर है, वीडियो बन रही होती है, ये आगे कहाँ कहाँ तक जाती है। लोग जब सुनते हैं तो वो ये तासुर देते हैं कि पता नहीं ये किस जगह का प्रोग्राम है जहाँ पे मजमे की बिल्कुल आवाज़ ही नहीं है। और सबसे बड़ी बात ये है, हमने बोलना है फ़कत अल्लाह की रज़ा के लिए। बोलेंगे, कहें इंशाअल्लाह। आप हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़िक्र खैर पर ज़रूर दुरूद पाक पढ़िएगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। गूंज थोड़ी और काम कर। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक आम नारा लगाया जाता है, नात पढ़ी जाती है। मैं उसी से अपनी बात का आगाज कर रहा हूँ और आपकी तवज्जो का आखिर तक तालिब रहूँगा।
ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہے اور ہونا چاہیے. ہر مسلمان اس کو بڑے زور شور سے نعرہ لگاتا ہے اور لگانا بھی چاہیے، جس سے میں اپنی بات کا آغاز کر رہا ہوں. محمد ہمارے بڑی شان والے. سارے مل کے پڑھیے، محمد ہمارے، محمد ہمارے بڑی شان والے. یہی میرا عنوان اور موضوع ہے. میں اسی سے ہی اپنی بات کا آغاز کر رہا ہوں. یوں اس کائنات ہستی میں آنے کے لیے حضرت آدم بھی تشریف لائے. یوں اس کائنات ہستی میں حضرت نوح علیہ السلام جیسا طویل العمر پیغمبر بھی آیا. یوں اس کائنات ہستی کی زینت بننے والوں میں جناب حضرت یوسف جیسا حسین پیغمبر بھی آیا. یوں اس کائنات ہستی میں جناب حضرت ابراہیم و اسماعیل، حضرت یعقوب، حضرت اسحاق، 1,24,000 کم و بیش نبی و رسول اس کائنات ہستی کی زینت بنتے رہے. وہ سلسلہ نبوت کا جو حضرت آدم سے شروع ہوا، اس کا اختتام ایک ایسی ہستی پہ ہوا جو آئے تو کائنات میں بعد میں تھے، لیکن ان کا تذکرہ اور چرچا پہلے ہو چکا تھا. جناب حضرت آدم سے لے کر جناب عیسیٰ روح اللہ تک کبھی کسی نبی کی دعاؤں میں وہ نظر آتے ہیں، کبھی کسی نبی کی بشارتوں میں نظر آتے ہیں، کبھی کسی نبی کی یادوں میں نظر آتے ہیں، کبھی کسی نبی کے کلمات میں نظر آتے ہیں، کبھی تورات و زبور و انجیل کے صفحات میں نظر آتے ہیں. جب حضور ابھی آئے بھی نہیں، ابھی تو حضور کے ابا جناب عبداللہ بھی پیدا نہیں ہوئے، ابھی تو جناب عبد المطلب اور ہاشم بھی دنیا میں نہیں آئے. اس کائنات ہستی کا تذکرہ پہلے سے ہو رہا ہے تو دل اس بات کی گواہی دے کے پکار اٹھتا ہے کہ محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے، خدا کے نظارے بڑی شان والے. قریشی صاحب، خدا کے نظارے بڑی شان والے ہیں، چاند اور تارے بڑی شان والے. خدا کے نظارے بڑی شان والے ہیں، چاند اور تارے بڑی شان والے. درختوں کا چلنا، کمر ٹکڑے ہونا، وہ نبوی اشارے بڑی شان والے. درختوں کا چلنا، کمر ٹکڑے ہونا، وہ نبوی اشارے بڑی شان والے. میسر تھی جن کو نبوت کی سنگت، میسر تھی جن کو نبوت کی سنگت، وہ سارے کے سارے بڑی شان والے. میسر تھی جن کو نبوت کی سنگت، وہ سارے کے سارے بڑی شان والے. صدا گونجتا ہے یہ نعرہ لبوں پر، محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے. میثاق لیا جا رہا ہے نبیوں سے. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ. اللہ تعالیٰ نبیوں سے یہ عہد لے رہے ہیں کہ جب تمہارے پاس ایک نبی آئے تم اس کی مدد بھی کرو گے، تم اس کا ساتھ بھی دو گے. نبی اقرار کر رہے ہیں. اس پہ آگے مفسرین نے کیا لکھا؟ اسی آیت کی تفسیر میں مفسرین کہتے ہیں
ومن هنا ذهب العارفون الى انه صلی اللہ علیہ وسلم عارفین عارف باللہ لوگ جن کا دل اللہ کی یاد میں مستغرق ہوتا ہے وہ اس بات کی طرف چلے گئے اور وہ کہنے لگے هو النبی المطلق کہ نبی مطلق آمنہ کے لال کی ذات ہے والرسول الحقیقی حضور کی ذات رسول حقیقی ہے گویا کہ اصل نبوت آمنہ کے لال کی ہے باقی جن کو بھی نبوت ملی ہے وہ مصطفیٰ کے طفیل ملی ہے باقی جن کو نبوت ملی ہے وہ مصطفیٰ کے صدقے سے ملی ہے جس طرح آسمان پہ سورج بھی چمکتا ہے چاند بھی چمکتا ہے ستارے بھی چمکتے ہیں لیکن ان میں سے علماء نے لکھا حضرت قاری محمد طیب صاحب رحمہ اللہ نے مستقل کتاب لکھی ہے جس کا نام آفتاب نبوت ہے انہوں نے سورج کو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو سورج کے ساتھ تمثیلی طور پر پوری کتاب میں آپ کا شان بیان کیا سورج کی روشنی حقیقتاً ذاتی روشنی ہے باقی ستاروں کی روشنی چاند کی روشنی یہ طفیلی روشنی ہے یہ سورج کے طفیل ملی ہے جیسے سورج سے روشنی چاند حاصل کرتا ہے جیسے سورج سے ستارے روشنی حاصل کرتے ہیں حقیقت میں روشنی سورج کی ہے ایسے ہی جناب آدم سے لے کر جناب عیسیٰ روح اللہ تک سارے انبیاء کو نبوت حضور کے طفیل ملی ہے حضور کی نبوت سب سے اعلیٰ نبوت ہے حضور کی نبوت سب سے برتر اور بالا نبوت ہے اسی لیے علماء نے لکھا وَأَنَّ مَنْ سِوَاهُ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ حضور کے علاوہ جتنے بھی انبیاء علیہ السلام ہیں وہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت میں تابع ٹھہرتے ہیں مطبوع حضور کی ذات ہے حضور کی نبوت ہے حضرت آدم سے لے کر جناب عیسیٰ روح اللہ تک سب کی نبوت سب کی رسالت وہ حضور کے طفیل ملی ہے اس بنیاد پر بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ محمد ہمارے بڑی شان والے میں اس ذات کی بات کر رہا ہوں جو سب سے آخر میں تشریف لائے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بشارت بن کے آئے علماء نے سیرت کی کتابوں میں بشارت کلیم مستقل عنوان دیا ہے کہ بشارت کلیم رحمت عالم کی ذات ہے نوید مسیحا حضور کی ذات ہے دعائے کعب حضور کی ذات ہے آرزو عبد المطلب حضور کی ذات ہے دانیال کے ذکر میں جس کا تذکرہ ہے وہ حضور کی ذات ہے جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام جو بنی اسرائیل کی طرف نبی بن کے آئے تھے ان کے بارے میں انجیل کے اندر تورات کے باب نمبر 18 میں لکھا ہے حضور علیہ السلام کے لیے جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں کہ خدا نے مجھے یہ بات کہی ہے جو وہ کہہ رہے ہیں وہ اپنی بات میں ٹھیک ہیں وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں اگلی بات پہ غور کیجئے گا جناب موسیٰ علیہ السلام کا کلام جو تورات کے باب نمبر 18 میں موجود ہے اس کا ترجمہ جو اردو میں ہوا وہ میں آپ کو نقل کر رہا ہوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ اللہ نے مجھے یہ بات کہی خداوند نے مجھے یہ بات کہی میں ان کے لیے ان کے بھانجوں میں سے ایک نبی کا انتخاب کروں گا میں اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا علماء نے لکھا
وہ بنی اسرائیل تھے، بنی اسرائیل کے بھائی وہ بنی اسماعیل ہیں۔ بنی اسماعیل میں فقط ایک ہی نبی آئے جسے آمنہ کا لال کہتے ہیں، جسے تاجدار مدینہ کہتے ہیں، جسے خطیب الانبیاء کہتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کلام میں جن کا تذکرہ ہے اسے رحمت دو جہاں کہتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کی نوید بن کے جو کائنات میں آئے، میں ان کا تذکرہ کر رہا ہوں، میں ان کی بات کر رہا ہوں۔ نوید مسیحا کے عنوان سے سیرت کی کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ انجیل یوحنا اس کے باب نمبر 14 میں یہ بات موجود ہے کہ جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں میں زیادہ دیر اب تم سے بات نہیں کروں گا، کیونکہ اس لیے اب کائنات کا سردار آنا چاہتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے جس ذات کو سردار کہا میں انہیں کی بات کر رہا ہوں۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی تقریر میں جن کا تذکرہ ہوا اسے آمنہ کا لال کہتے ہیں۔ جناب حضرت شعیب علیہ السلام اپنی قوم میں تقریر کرتے ہیں اور اپنی قوم کو کہتے ہیں اے میری قوم، دنیا میں ایک نبی آنے والا ہے، دنیا میں ایک رسول آنے والا ہے۔ وہ نبی اور رسول ایسا ہوگا، وہ اللہ کا پیغمبر ایسا ہوگا جو بدخلق نہیں ہوگا، وہ پیغمبر ایسا ہوگا جو بدگو نہیں ہوگا، وہ پیغمبر ایسا ہوگا جو بازار میں گالیاں دینے والا نہیں ہوگا، وہ پیغمبر ایسا ہوگا خدا اس پیغمبر کو نذیر و بشیر بنا کے بھیجے گا، وہ پیغمبر ایسا ہوگا خدا اس کے ذریعے سے نبینہ لوگوں کی بینائی کو واپس لوٹا دے گا۔ خدا اس نبی کی بدولت اللہ کریم جو کانوں سے بہرے ہیں انہیں سننے کی صلاحیت عطا کر دے گا۔ جناب حضرت شعیب کی تقریر ہے جس کا خلاصہ میں نقل کر رہا ہوں۔ حضرت شعیب کہتے ہیں وہ نبی ایسا نبی ہوگا جو زمین پہ بیٹھے گا خدا اسے پستی دے دے گا، جو کھڑا ہوگا خدا اسے بلندی عطا کر آسمان کو بلندی عطا کر دے گا۔ میں اس سے بڑھ کے اور کہتا ہوں کہ وہ آنے والا آئے گا سب سے آخر میں، وہ آئے گا ترتیب میں سب سے آخر میں، مگر مقام ایسا کوئی اس کا مقابلہ نہ کر سکے، اس کا شان ایسا کوئی اس کا مقابلہ نہ کر سکے، اس کی عزت و رفعت ایسی کوئی اس کا مقابلہ نہ کر سکے۔ وہ پیغمبر ایسا پیغمبر ہوگا، وہ زمین پہ بیٹھے گا خدا زمین کو پستی دے دے گا، وہ کھڑا ہوگا خدا آسمان کو بلندی عطا کر دے گا۔ وہ نبی ایسا ہوگا وہ قدم اٹھائے گا خدا شریعت بنا دے گا، وہ گفتگو کرے گا خدا حدیث بنا دے گا۔ وہ پیغمبر ایسا پیغمبر ہوگا وہ عمل کرے گا خدا سنت بنا دے گا۔ وہ ایسا پیغمبر ہوگا کہ اس کے گھر میں آنے والی ازواج خدا مومنوں کی اماں بنا دے گا۔ وہ ایسا پیغمبر ہوگا جو اس کے گھر میں بچہ پیدا ہوگا خدا اسے آل رسول بنا دے گا۔ وہ پیغمبر ایسا پیغمبر ہوگا وہ اشارہ کرے گا زمین پہ کھڑے ہو کر خدا زمین کو چیر کر درختوں کو قدمے میں لا کے ڈھیر کر دے گا۔ وہ ایسا پیغمبر ہوگا زمین پہ کھڑا ہو کر اشارہ کرے گا خدا چاند کو دو ٹکڑے کر دے گا۔ وہ ایسا پیغمبر ہوگا وہ اپنا لعاب علی کی آنکھوں پہ لگائے گا خدا درد کو ختم کر دے گا۔ وہ اپنا لعاب کھارے کنویں میں ڈالے گا خدا مٹھاس میں بدل دے گا۔ وہ ایسا پیغمبر ہوگا وہ اپنا لعاب سیدنا ابو بکر صدیق کی ایڑی پہ لگائے گا خدا زہر کو ختم کر دے گا۔ وہ ایسا پیغمبر ہوگا خدا اس کے مسکرانے پر جنت کو جلانی عطا کر دے گا۔ وہ ایسا پیغمبر ہوگا چہرے پہ کپڑے کو ڈالے گا خدا دن کی روشنی کو رات کی سیاہی میں بدل دے گا۔ وہ ایسا پیغمبر ہوگا وہ جلیبیب کے چہرے پر اپنا ہاتھ پھیرے گا
خدا اس کو روشن اور منور کر دے گا۔ وہ ایسا پیغمبر ہوگا جس کی بدولت خدا پست لوگوں کو عزت اور مقام عطا کر دے گا۔ وہ ایسا پیغمبر ہوگا اگر وہ جابر کے کھانے میں اپنا ہاتھ ڈال دے گا پورا لشکر تو کھا جائے گا مگر کھانا ختم نہیں ہوگا۔ وہ پیالے میں اپنی انگلیاں رکھ دے گا تو اس کے ہاتھوں سے خدا پانی کے چشمے جاری کر دے گا۔ ہاں وہ پیغمبر ایسا پیغمبر ہوگا، وہ نماز کی حالت میں اگر چہرے کو آسمان کی طرف اٹھائے گا خدا قبلہ بھی بدل دے گا۔ نعرہ تکبیر، عظمت محمد مصطفیٰ، معجزات محمد مصطفیٰ، عزت محمد مصطفیٰ، نعرہ تکبیر، حضرت علامہ صدیق طارق صاحب۔ میرے نعروں کی ضرورت، یہ نعرہ لگے محمد ہمارے، سارے بولے سارے محمد ہمارے، کوئی بھی خاموش نہ رہے۔ محمد ہمارے، محمد ہمارے، محمد ہمارے، محمد ہمارے، بڑی شان والے۔ میں اس کی بات کر رہا ہوں، سب سے بالا و برتر ہے میرا نبی، سب نبیوں کا افسر ہے میرا نبی۔ چاند تارے بھی روشن ہے بے شک مگر ان سے بڑھ کے منور ہے میرا نبی۔ ہاتھ اٹھتے رہے دشمنوں کے لیے، ایسا دل کا تبندر ہے میرا نبی۔ ہاتھ اٹھتے رہے دشمنوں کے لیے، ایسا دل کا تبندر ہے میرا نبی۔ سب نبی اور رسول ان کے پیچھے کھڑے، رہبروں کا بھی رہبر، رہبروں کا بھی رہبر، رہبروں کا بھی رہبر ہے میرا نبی، جس کا حجرہ ہے جنت کی آغوش میں، امی عائشہ کا شوہر ہے میرا نبی۔ اس لیے میں کہلوانا چاہتا ہوں، میں یہ میسج دینا چاہتا ہوں، میں پیغام دینا چاہتا ہوں، ہر مرزائی کے دل پہ دستک ہو، ہر اس شخص کے دل پر دستک جانی چاہیے جو آ حضور کے بعد کسی کی نبوت کا قائل ہو، آ حضور کے بعد کسی کی معصومیت کا قائل ہو، تو اس کو باور کر لینا چاہیے کہ آج اس مکی مسجد جامعہ محمدیہ حنفیہ میں اہل و سنت کا ایک ادنا سا رضاکار یہ آواز لگا رہا ہے، مجمع سے کہلوا رہا ہے، سارے مل کے بولیے محمد ہمارے، محمد ہمارے، بڑی شان والے، محمد ہمارے، بڑی شان والے۔ ہاں کس پیغمبر کی بات کر رہا ہوں؟ اللہ نے جتنے نبیوں کا تذکرہ کیا تو خالق ذوالجلال نے ان کا نام لے کر قرآن میں تذکرہ کیا۔ لوگ اشارہ کر رہے ہیں، تھوڑا سا عید کو آہستہ کر دیں۔ رب نے جن نبیوں کا تذکرہ کیا، اسی لیے تو مجمع بول نہیں رہا، اس کی گونج زیادہ ہے۔ میں چاہتا ہوں اس کی گونج نہ ہو، ان کی گونج ہو محمد ہمارے، محمد ہمارے، بڑی شان والے۔ جناب حضرت آدم کا تذکرہ قرآن میں ہوا، جناب حضرت نوح کا تذکرہ قرآن میں ہوا، جناب حضرت داؤد کا تذکرہ قرآن میں ہوا، جناب حضرت موسیٰ کا تذکرہ قرآن میں ہوا، جناب حضرت عیسیٰ کا تذکرہ قرآن میں ہوا، جناب حضرت یوسف کا تذکرہ قرآن میں ہوا۔ قرآن کا انداز دیکھیے، قرآن نے مخاطب کیا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، قرآن نے مخاطب کیا یا نوح اہبط بسلام منا وبرکات علیک، قرآن نے مخاطب کیا یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، رب نے مخاطب کیا یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، رب نے مخاطب کیا یا موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس برسالاتی وبکلامی، رب نے مخاطب کیا یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی، رب کا اپنا انداز ہے۔ دنیا محتاج ہے، وہ محتاج نہیں ہے۔ دنیا مشکلوں میں پھنستی ہے، وہ مشکل کشا ہے، اس کا اپنا انداز ہے۔ وہ آدم کو مخاطب کرے، نام لے کے مخاطب کرے، وہ نوح کو مخاطب کرے، وہ داؤد کا مخاطب کرے تو نام کے ساتھ، وہ نوح کو مخاطب کرے نام کے ساتھ، وہ ابراہیم کو مخاطب کرے نام کے ساتھ۔ قانون بدل دیا، ضابطے بدل دیے، اپنا اصول بدل دیا،
باری ہے رب ان کو مخاطب کرتے ہیں، کبھی یاسین کہہ دیا رب نے مخاطب کیا، کبھی طٰہٰ کہہ دیا رب نے مخاطب کیا، کبھی یا ایھا النبی کہہ دیا رب نے مخاطب کیا، کبھی یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک کہہ دیا رب نے مخاطب کیا، یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال کہہ دیا، ہاں ہاں ایسے مخاطب کیا۔ میرا مصطفیٰ جو ہوا، میرا محبوب جو ہوا، بڑا فرق ہوتا ہے، کوئی صفی اللہ ہے، کوئی کلیم اللہ ہے، کوئی نجی اللہ ہے، کوئی روح اللہ ہے۔ رب جس کا تذکرہ کر رہے ہیں یہ کلیم نہیں، یہ تو حبیب ہے۔ رب جس کا تذکرہ کرتا ہے یہ خلیل نہیں، یہ تو حبیب ہے۔ رب جس کا تذکرہ کر رہا ہے یہ نجی نہیں ہے، یہ تو حبیب ہے۔ انداز بدل دیا، کبھی یاسین کہہ دیا، کبھی طٰہٰ کہہ دیا، ہاں وہ مجتبیٰ ہے۔ خدا نے تذکرہ کیا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ، وہ مصطفیٰ ہے۔ رب نے تذکرہ کیا إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ آدَمَ وَنُوحًا، ہاں ہاں وہ خاتم النبیین ہے۔ مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، وہ سراپا رحمت ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، وہ چادر کو اوڑھے یا ایھا المزمل، وہ کملی کو پہنے یا ایھا المدثر، ہاں ہاں یہ وہ پیغمبر ہے جو سب سے پہلے ایمان کا تذکرہ کیا۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، یہ وہ پیغمبر ہے جو خلق عظیم کا بہتر ہے۔ انک لعلی خلق عظیم، قانون بدل کر، ضابطہ بدل کر خدا بتانا چاہتے ہیں کائنات والوں تم گواہ ہو جاؤ۔ آدم کے لیے انداز اور تھا، مصطفیٰ کے لیے اور تھا، نوح کے لیے اور تھا، مصطفیٰ کے لیے اور تھا، داؤد کے لیے اور تھا، مصطفیٰ کے لیے اور تھا، موسیٰ کلیم کے لیے اور تھا، مصطفیٰ کے لیے اور تھا، یوسف کے لیے اور تھا، مصطفیٰ کے لیے اور تھا، تاکہ دنیا کو یہ سبق مل جائے محمد ہمارے بڑی شان والے۔ شان محمد مصطفیٰ، مقام محمد مصطفیٰ، رفعت محمد مصطفیٰ، کمال محمد مصطفیٰ، محمد ہمارے، محمد ہمارے، محمد ہمارے، کوئی زبان خاموش نہ رہے، محمد ہمارے، محمد ہمارے، نعرہ تکبیر۔ یہی وجہ ہے کائنات میں ضلالتیں چھائی ہوئی ہیں، یہی وجہ ہے کائنات گھٹا ٹوپ اندھیرے میں ڈوبی ہوئی ہے، یہی تو وجہ ہے کائنات میں روشنی کا انتظام کوئی نہیں جو دلوں کو منور کر دے، یہی وجہ ہے آسمان سے جتنی بھی کتابیں اتری تھی وہ ساری نعرہ تکبیر، بلند آواز نہ۔ میرا خیال ہے ہم تو پورے پنجاب میں چلتے ہیں، پہلی دفعہ ہی دیکھ رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، شان صحابہ، شان اہل بیت، اکابرین علماء دیوبند، محمد ہمارے، سارے بولے محمد ہمارے۔ کائنات گھٹا ٹوپ اندھیرے میں ڈوبی ہوئی ہے، کہیں کسی کو کوئی راہ نظر نہیں آتا۔ بیت اللہ میں بھی بتوں کو سجا دیا گیا، کون سا ایسی جگہ ہے جہاں پہ بت نہ ہو؟ کوئی لات کی پوجا کرتا ہے، کوئی منات کی پوجا کرتا ہے، کوئی عزا کی پوجا کرتا ہے، کوئی حبل کی پوجا کرتا ہے، حتیٰ کہ علامہ شبلی نعمانی نے اپنی کتاب سیرت النبی میں لکھا، اس قدر جہالت ہے کہ زندہ عورت کے پیٹ سے پیٹ کو چاک کر کے بچے کو اٹھا کر پھینک دیا کرتے ہیں، زندہ آدمی کو آگ میں جلا دیا کرتے ہیں۔ انسانیت نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ خدا کو اس دھرتی پہ رحم آتا ہے کہ خلاق عالم نے اس کائنات ہستی میں اپنا محبوب پیغمبر بھیجا، سارے اندھیرے چھٹ گئے۔ ظلمات تو بہت تھی، کہیں جہالت کا اندھیرا تھا، بدعات کا اندھیرا تھا، رسومات کا اندھیرا تھا، ہر طرف بدعات و رسومات تھی، بت پرستی کا رواج تھا، باپ ماں کی عزت کوئی نہیں، بڑے کا احترام کوئی نہیں۔ ایک ایسی ذات کو خالق نے دنیا میں بھیجا جس نے سارے اندھیروں کو چونکہ ختم
اس لیے خالق کے دو جہاں نے اس ذات کا انتخاب کیا، حبیب خدا بن کے آئے محمد، بنے سر پہ رحمت کے سائے محمد، سبحان اللہ، کہہ دیں سبحان اللہ، حبیب خدا بن کے آئے محمد، بنے سر پہ رحمت کے سائے محمد، بنے سر پہ رحمت کے، بنے سر پہ رحمت کے، بنے سر پہ رحمت کے سائے محمد۔ کوئی جا کے بلال حبشی سے پوچھے کیا ہوا تو وہ یہی کہتے ہیں بنے سر پہ رحمت کے سائے محمد۔ کوئی اس بچی سے جا کے پوچھے جسے زندہ تردور کر دیا جاتا تھا، وہ یہی جواب دیتی ہے بنے سر پہ رحمت کے سائے محمد۔ کوئی غلاموں سے پوچھے تمہیں رتبہ کیسے ملا، جواب آتا ہے بنے سر پہ رحمت کے سائے محمد۔ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں حبیب خدا بن کے آئے محمد، بنے سر پہ رحمت کے سائے محمد۔ وہ آئے تو ہم سارے کافور ہو گئے، وہ آئے تو مجبور مسرور ہو گئے، وہ آئے تو بیٹی کو جینا ملا ہے، اسے زندگی کا کرینہ ملا ہے، وہ آئے تو ہادی کل بن کے آئے، وہ آئے تو ختم رسول بن کے آئے، وہ آئے تو ہادی کل بن کے آئے، وہ آئے تو ختم رسول بن کے آئے۔ یتیموں کو آخر، یتیموں کو آخر، یتیموں کو آخر پناہیں ملی ہیں، وہ آئے تو جنت کی راہیں کھلی ہیں۔ اب پھر بولیے نا محمد ہمارے، بولے محمد ہمارے، کوئی زبان خاموش نہ رہے۔ قیامت کے دن مصطفیٰ کی شفاعت ملے گی، قیامت کے دن مصطفیٰ کی رحمت کا سایہ ملے گا۔ محمد ہمارے، بولے محمد ہمارے، محمد ہمارے، بڑی شان والے۔ ہاں ہاں آخر وہ کون سی وجہ تھی کہ بہاولپور کی سرزمین پر عائشہ نامی لڑکی کا جب عبد الرزاق نامی لڑکے سے نکاح ہوا، عبد الرزاق مرزائی تھا، عائشہ مسلمان لڑکی تھی۔ بہاولپور کی عدالت میں 1931 میں مقدمہ درج ہوا۔ مقدمہ کیا تھا؟ عائشہ نامی لڑکی نے مقدمہ درج کروایا میرے نکاح کو فسخ قرار دیا جائے عدالتی طور پر، تاکہ پتہ چلے مسلمان اور مرزائی کا آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا۔ مرزائی عدالت تھی، انگریز کا دور تھا، انہوں نے بلایا مرزائی مبلغین کو بھی، انہوں نے بلایا مسلمانوں کو بھی۔ آخر وجہ کون سی تھی؟ علالت کے باوجود، بیماری کے باوجود، نکاحت کے باوجود، کمزوری کے باوجود، دیوبند کا ایک ثبوت جسے دنیا علامہ انور شاہ کشمیری کہتی ہے وہ دیوبند سے چلا۔ بہاولپور کی سرزمین پر عجیب اتفاق یہ ہے، میں بہاولپور کے سائے میں کھڑے ہو کر علامہ کشمیری کا حوالہ دے رہا ہوں۔ بہاولپور کے عدالت کے اندر علامہ کشمیری چل پڑے۔ جب عدالت میں آئے، بحث چلی، مقدمہ چلا، تفصیل میں نہیں جاتا، پھر کبھی صحیح مقدمہ چلا۔ علامہ انور شاہ کشمیری نے دلائل دیتے ہوئے یہ کہا خبر متواتر کا منکر کافر ہوتا ہے۔ تمام علماء کا اس پر اجماع اور اتفاق ہے۔ مرزائی مبلغ نے کہا امام شافعی خبر متواتر کا انکار کرتے ہیں، اجماع تو ختم ہو گیا۔ کتاب مرزائی مبلغ نے اپنی بغل میں چھپا رکھی تھی۔ علامہ کشمیری کرسی پہ بیٹھے ہوئے تھے۔ علامہ کشمیری نے کہا جج صاحب آپ کتاب اس سے لے کے مجھے دکھائیں، میں ابھی اسی کی کتاب سے حوالہ پیش کرتا ہوں۔ ختم نبوت کا منکر وہ کافر ہے، اس پہ اجماع ہے۔ خبر متواتر کا منکر کافر ہے، اس پہ اجماع ہے۔ امام شافعی بھی اسی بات کے قائل ہیں۔ مرزائی مبلغ نے کہا میں کتاب نہیں دیتا، سناٹا چھایا ہوا ہے۔ آخر کشمیری جوش میں آیا کیونکہ معاملہ یہ تھا، ختم نبوت کی بات تھی۔ آخر کشمیری کو جوش آیا۔ علامہ انور شاہ کشمیری نکاحت کے ساتھ عدالت میں کھڑے ہوئے، کھڑے ہو کے کہنے لگے تم نے کیا سمجھا تھا؟ ہمارا حافظہ کتابوں تک محدود ہے، کتاب اپنے پاس رکھو۔ میں حوالہ بتاتا ہوں، میں صفحہ بھی بتاتا ہوں، میں لائن بھی بتاتا ہوں، خبر متواتر بتاتا ہوں، امام شافعی کا حوالہ بتاتا ہوں۔ جب اتنی بات کہی اس کے آسان خطا ہو گئے۔ عدالت کے اندر کھڑے ہوئے ہیں، یوں عدالتوں کو للکارنا یہ ہمارا پرانا شیوا ہے۔ کبھی کراچی کی عدالت میں وہ شیخ
عدالت نے للکار کے کہا تھا، جب جج نے کہا آپ نے انگریز کی فوج میں بھرتی ہونے کا فتویٰ دیا ہے کہ یہ خلاف شرع ہے، تمہیں پتہ ہے اس کی سزا کیا ہے؟ علامہ انور شاہ کشمیری نے کہا، علامہ حسین احمد مدنی نے کہا، مجھے بالکل یاد ہے، اگر اس کی سزائے موت ہے، بغل سے کپڑا نکالا، سفید کپڑا، عدالت نے لہرا کے کہا اگر اس کی سزا موت ہے تو حسین احمد مدنی اپنا کفن بھی دارالعلوم دیوبند سے لے کے آیا ہے۔ یوں عدالتوں کو حق کے لیے للکارنا ہمارا پرانا شیوا ہے۔ ابوالکلام آزاد کراچی کی عدالت میں کھڑا ہے، جب جج نے کہا ابوالکلام لہجہ سخت ہے، نرم لہجے سے بولیے، ابوالکلام نے کہا یہ عدالت نہیں کمین گاہ ہے۔ علامہ انور شاہ کشمیری عدالت میں کھڑے ہیں، بہاولپور کی عدالت ہے، کشمیری اٹھا، اپنی جگہ سے اٹھ کر مرزائی مبلغ کے کندھے پہ ہاتھ مارا، مرزائی وکیل کے کندھے پہ ہاتھ مار کے کہا باقی باتوں کو چھوڑ کتابوں کی باتیں، مناظرے چھوڑ، مباحثے چھوڑ، مجادلے چھوڑ، گفتگو چھوڑ، عدالتوں کو چھوڑ، آنکھیں بند کر میں ابھی دکھاتا ہوں مرزا جہنم کی آگ میں جل رہا ہے۔ بات تو ختم ہو گئی، فیصلہ تو نہ ہوا، 1932 میں ہوا جب کشمیری دنیا سے رخصت ہو چکا تھا، باہر جلسہ ہوا، پروگرام ہوا، علامہ کشمیری سے اپنے ساتھی شکوہ کرنے لگے، عدالت میں آپ کھڑے تھے، وہ آنکھیں بند کر لیتا تو پھر کیا ہوتا، کیا سما ہوتا؟ کشمیری کو جوش آ گیا۔ علامہ کشمیری کہتا ہے تم نے غلط سمجھا کہ عدالت کے کچہرے میں دیوبندی بول رہا ہے، تم نے غلط سمجھا قاسم نانوتوی کا پیروکار بول رہا ہے، تم نے غلط سمجھا شیخ الہند کا نام لیوا بول رہا ہے۔ رب ذوالجلال کی قسم اس وقت عدالت کے اندر ایک دیوبندی کی حیثیت سے نہیں، میں جس حیثیت سے بول رہا تھا میں نے اس لیے کہا تھا عدالت کے کچہرے میں محمد کی ختم نبوت کا وکیل بول رہا تھا، نبوت کا وکیل بول رہا تھا، وہ آنکھیں بند کر جاتا، خدا دکھا دیتا مرزا جہنم میں جل رہا ہے۔ جب اتنا وضوح ہو، اتنی پختگی ہو، اب تو کہنا چاہیے محمد ہمارے، محمد ہمارے، محمد ہمارے، یہ بڑا سوچا ہے محمد ہمارے، سبق یاد رکھیے، مرزا قادیانی پہ لعنت، مرزا قادیانی پہ لعنت۔ محمد ہمارے، سارے بولے محمد ہمارے۔ ہم نے تو عظمت صحابہ کے لیے جانے دی ہیں، میدان سجائے ہیں، اور یہ بات بھی کرتا چلا جاؤں محمد ہمارے۔ میں بات کو ختم کر رہا ہوں، میرا وقت ختم ہو گیا۔ محمد ہمارے، سارے بولے محمد ہمارے۔ بڑی شان والے کیمروں کی طرف نہ دیکھیں، ریکارڈ میں آئے یا نہ آئے، دنیا کے ریکارڈ کو چھوڑو، آسمان پہ بھی ریکارڈ ہو رہا ہے، اس کو دکھانا ہے شفاعت مصطفیٰ کے لیے محمد ہمارے، محمد ہمارے۔ میں تو آخری بات یہاں تک لے جا کر بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں، وہ شخصیت جس کا دنیا تذکرہ کرتی ہے، صدقے صدیق میں کو دیکھوں تو دل کہتا ہے محمد ہمارے۔ بڑی شان والے میں عدل فاروق کو دیکھوں، دل کہتا ہے محمد ہمارے۔ بڑی شان والے میں سخاوت عثمان کو دیکھوں تو دل کہتا ہے محمد ہمارے۔ بڑی شان والے میں شجاع حیدر کرار کو دیکھوں تو دل کہتا ہے محمد ہمارے۔ بڑی شان والے میں سیادت حسنین کو دیکھوں تو دل کہتا ہے محمد ہمارے۔ بڑی شان والے میں فقاہت ابن مسعود کو دیکھوں تو دل کہتا ہے محمد ہمارے۔ بڑی شان والے میں علم تفسیر ابن عباس کو دیکھوں تو دل کہتا ہے محمد ہمارے۔ بڑی شان والے اصحاب رسول کی ریاست دیکھوں، تقویٰ دیکھوں، طہارت دیکھوں، جلال دیکھوں، جمال دیکھوں، تدبر دیکھوں، تفکر دیکھوں، علم دیکھوں، حلم دیکھوں، عمل دیکھوں، وجاہت دیکھوں، رکوع دیکھوں، سجدہ دیکھوں، قیام دیکھوں، قعود دیکھوں، نبوت کے ساتھ دیکھوں، ہجرت میں
میں دیکھوں، جنگوں میں دیکھوں، لشکروں کے سامنے ڈٹ جانا دیکھوں، تسبیح دیکھوں، ذکر دیکھوں، ذکر مصطفیٰ دیکھوں، دل کہتا ہے محمد ہمارے، بڑی شان والے، ایک دو کی بات نہ کرتا، میرا صرف 5 والا عقیدہ نہیں ہے، 12 اور 14 والا عقیدہ نہیں ہے، علامہ طاسوی کے شاگرد ہیں، علامہ قریشی کے شاگرد ہیں، ہمیں اپنے اکابرین نے سبق یہی دیا ہے، ہمیں اپنے اکابرین نے درس یہی دیا ہے، وہ 5 ہوں تب بھی مسئلہ راہ ہے، 4 ہوں تب بھی مسئلہ راہ ہے، 12 ہوں تب بھی مسئلہ راہ ہے، 14 ہوں تب بھی مسئلہ راہ ہے۔ علامہ طاسوی کہتے تھے وہ مانتے ہیں 14 اور 12 کو، ہم مانتے ہیں ساروں کو۔ اکابرین علماء دیوبند، علماء حق، علماء دیوبند، نعرہ تکبیر۔ محمد ہمارے، محمد ہمارے، ہم سبھی کے لیے، سبھی اصحاب کو دیکھتے ہیں تو دل سے یہ آہ نکلتی ہے، دل سے یہ صدا نکلتی ہے، محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے۔ میں حاضری پیش کر کے بات ختم کرنا چاہتا ہوں، 1 2 نہیں، سبھی غلام ان کے فتح یاب ہو گئے، سبھی غلام ان کے فتح یاب ہو گئے، خدا نے کہہ دیا ہے کامیاب ہو گئے۔ زبان دراز کیوں ہیں لوگ، زبان دراز کیوں ہیں لوگ؟ اس جماعت پر نبی کے فیض سے جو فیض یاب ہو گئے، نبی کے فیض سے جو فیض یاب ہو گئے، نبی کے فیض سے جو فیض یاب ہو گئے، ابھی تلک زبان، ابھی تلک کفر پر ہے ان کا دبدبا، ابھی تلک ہے کفر پر انہی کا دبدبا۔ وہ کافروں کا خوب سد باب ہو گئے، وہ کافروں کا خوب سد باب ہو گئے، وہ کافروں کا خوب سد باب ہو گئے۔ زبان دراز کیوں ہیں لوگ اس جماعت پر نبی کے فیض سے جو فیض یاب ہو گئے، نبی کے رنگ میں، نبی کے رنگ میں وہ اس طرح سے ڈھل گئے، بلال سے غریب بھی نواب ہو گئے۔ نعرہ تکبیر، شان صحابہ، مقام صحابہ، عظمت صحابہ، عزت صحابہ، نعرہ تکبیر۔ سیدنا بلال حبشی زندہ باد، سیدنا بلال حبشی زندہ باد، تکبیر۔ دیار نبی کا خیال آ گیا ہے، سبحان اللہ، دیار نبی کا خیال آ گیا۔ خیال آ گیا ہے۔ تو ہوتا کون ہے ابو بکر کا ایمان پوچھنے والا؟ تو ہے کون عمر و عثمان کا ایمان پوچھنے والا؟ تو ہے کون؟ اگر آپ کی توجہ ہو تو سرائکی میں کچھ کہہ دوں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ تیری نماز، رکوع، سجدہ، تو کس چیز کی بات کرتا ہے؟ جی میں جمعہ عید عبادت ہے، جی میں جمعہ عید عبادت ہے، جی میں جمعہ عید عبادت ہے، ایویں وعد وعید عبادت ہے، تیری صوم صلات عبادت نہیں، صدیق دی دید عبادت ہے، تیری صوم صلات عبادت نہیں، صدیق دی دید عبادت ہے۔ صدیق تک پہنچنے کے لیے تم تو بلال کو نہیں جانتے ہو، تمہیں تو بلال کا پتہ نہیں بلال کون ہے۔ میں بتا رہا ہوں دیار نبی کا خیال آ گیا۔ اللہ سب کو لے جائے، کہو آمین، کہو آمین۔ جب بھی اللہ لے جائے روضہ رسول پہ جاؤ، نعرے نہ لگانا، دل میں ضرور کہنا محمد ہمارے، محمد ہمارے، محمد ہمارے۔ وہ ماں عائشہ کا حجرہ ہے جہاں سرکار رہتے ہیں، وہیں آقا کے پہلو میں نبی کے یار رہتے ہیں۔ ادب سے باوضو ہو کر ذرا دھیمے قدم رکھنا، وہاں محبوب دو عالم شہ ابرار رہتے ہیں، وہاں محبوب دو عالم شہ ابرار رہتے ہیں۔ نعیم قریشی صاحب عجیب اتفاق ہے، میں رات لاہور میں تقریر کر رہا تھا، وہاں بھی بجلی غائب شد، یہاں بھی بجلی غائب شد۔ شکر ہے اس کی ذات کا، یہ اسی کے طفیل چل رہا ہے، کیونکہ ہم صدا بلند کر رہے ہیں محمد ہمارے، محمد ہمارے۔ وہ ماں عائشہ کا حجرہ ہے، محمد ہمارے، محمد ہمارے، محمد ہمارے، نعرہ تکبیر۔ کوئی
مقام نہیں ہے اس مقام جیسا، کوئی جگہ نہیں ہے اس جگہ جیسی۔ کوئی مجھ سے اگر پوچھے کہاں صدیق رہتے ہیں، کوئی مجھ سے اگر پوچھے کہاں صدیق رہتے ہیں، جہاں آقا کا مسکن ہے وہاں صدیق رہتے ہیں، جہاں آقا کا مسکن ہے وہاں صدیق رہتے ہیں۔ ضائع کر دیا شعر تو مجھے لاہور تک افسوس رہے گا، جہاں آقا کا مسکن ہے وہاں صدیق رہتے ہیں۔ منافق کی نگاہوں سے بچایا اس کو یوں رب نے، منافق کی نگاہوں سے، منافق کی نگاہوں سے بچایا اس کو یوں رب نے کہ فاروق و نبی کے درمیان صدیق رہتے عدالت فاروق اعظم زندہ باد، صداقت صدیق اکبر زندہ باد۔ لگے گا نعرہ فرش پر ابو بکر، ابو بکر لگے گا نعرہ فرش پر ابو بکر، ابو بکر لگے گا نعرہ فرش پر ابو بکر، ابو بکر گلی گلی نگر نگر عمر، عمر گلی گلی نگر نگر محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے۔ نعرہ تکبیر۔ وما عائشہ کا حجرہ ہے جہاں سرکار رہتے ہیں، وہیں آقا کے پہلو میں نبی کے یار رہتے ہیں۔ ادب سے باوضو ہو کر ذرا دھیمے قدم رکھنا، وہاں محبوب دو عالم شہ ابرار رہتے ہیں۔ میرے محبوب کا روزہ تو جنت سے بھی اعلیٰ ہے، میرے محبوب کا روزہ تو جنت سے بھی اعلیٰ ہے۔ اسی اعلیٰ ہی ٹکڑے میں تو یار غار رہتے ہیں، اسی اعلیٰ ہی ٹکڑے میں تو یار غار رہتے ہیں، اسی اعلیٰ ہی ٹکڑے میں تو یار غار رہتے ہیں۔ اگلا شعر بھی سنیے، کوئی کافر نہ دے جائے گزن صدیق اکبر کو، کوئی کافر نہ دے جائے گزن صدیق اکبر کو، تبھی تو سات پہلو میں عمر جرار رہتے ہیں۔ شان سیدنا صدیق اکبر، عدالت فاروق اعظم۔ جزاک اللہ۔ وقت نہیں ہے، وقت نہیں ہے، میں نے 10:15 کا ٹکٹ کرایا ہوا۔ توجہ ہے، محمد ہمارے، سارے کہہ دیں محمد ہمارے، لیکن انصاف والی گل ہے اے دیکھو لو میں ان تو انو زیادہ بلا لیں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، میں کہہ رہا تھا نا آپ کو، ہاں جی، وما عائشہ کا حجرہ ہے، ختم کر رہے ہیں بات، وما عائشہ کا حجرہ ہے جہاں سرکار رہتے ہیں، وہیں آقا کے پہلو میں نبی کے یار رہتے ہیں۔ ادب سے باوضو ہو کر ذرا دھیمے قدم رکھنا، وہاں محبوب دو عالم شہ ابرار رہتے ہیں۔ میرے محبوب کا روزہ تو جنت سے بھی اعلیٰ ہے، اسی اعلیٰ ہی ٹکڑے میں تو یار غار رہتے ہیں۔ کوئی کافر نہ دے جائے گزن صدیق اکبر کو، تبھی تو ساتھ پہلو میں عمر جرار رہتے ہیں۔ یہ تو نہیں ہو سکتا نظریاتی سٹیج ہو، نظریاتی بندہ ہو، بولنے والا شعر کو چھپا جائے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ میں شعر پیش کر رہا ہوں میرے آقا کے یاروں کی جہاں توہین ہوتی ہے، میرے آقا کے یاروں کی جہاں توہین ہوتی ہے، وہاں سے بو ہی آتی ہے جہاں مردار رہتے ہیں، وہاں سے بو ہی آتی ہے جہاں مردار رہتے ہیں۔ پھٹک سکتا نہیں شیطان، پھٹک سکتا نہیں شیطان کبھی اس دل کے آنگن میں کہ اس دل میں عمر عثمان علی کرار رہتے ہیں۔ میں نے بات وہاں پہ ختم کرنی ہے۔ تم کہتے ہو صدیق کون ہے، میں اس تفصیل میں نہیں جاتا، میں اشعار میں جواب دے سکتا تھا مگر وقت نہیں ہے۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں تم تو بلال کی جوتی تک نہیں پہنچ سکتے، صدیق کہاں پہ رہ گیا؟ تم بلال کی جوتی تک نہیں پہنچ سکتے، فاروق و عثمان و علی کہاں رہ گئے؟ میں آج یہ کر رہا ہوں، دیار نبی کا خیال آ گیا ہے، دیار نبی کا خیال آ گیا ہے، تصور میں ایک با کمال آ گیا ہے، تصور میں ایک با کمال آ گیا ہے، جو کانوں میں گونجی، جو کانوں میں گونجی اذان کی صدائیں، میرے آگے حضرت بلال آ گئے۔ اب تو بلند آواز سے کہیں محمد ہمارے، محمد ہمارے۔ میری پوری تقریر ایک طرف مگر میں کہلوانا چاہتا ہوں محمد ہمارے، محمد ہمارے، محمد ہمارے، محمد ہمارے۔ بڑی شان والے مولا کریم عمل کی توفیق بخشے۔ وما علینا الا البلاغ۔